नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से सियासत मज़ीद गर्म होती जा रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बुध के रोज़ जो पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ और पार्लियामेंट के इस इजलास के बाद ये सूरत हाल हमें देखने में मिली कि अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान जो बहस मुबाहिसा होता रहा और फिर अपोजिशन ने हिमायत के लिए नैब तरामीम के अंदर जो जो बातें की वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने कहा कि करप्शन के अलावा हर मामले पर अपोजिशन के साथ रायत बरतने को वो तैयार हैं। ये बिल मंजूर हुए, इसका क्या क्या फ़ायदा होगा, फैटफ के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है इन बिल के मंजूर होने के बाद वो कितनी मजबूत हो जाएगी, इसके ऊपर तफसील से मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ जब सियासत की बात होगी, आलमी मंजरनामे की तरफ भी एक नजर दौड़ाएंगे जिसमें चीन और अमेरिका की कशमकश से मुताल्लिक बात करेंगे। ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जहां पर बहुत अरसे से तिजारत हो, सलामती हो या फिर टेक्नोलॉजी, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत की जब बात आगे बढ़ेगी तो रेप केस के हवाले से जो मोटरवे का इंसिडेंट है उसके हवाले से फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अहम इश्यूज हैं जो ज़ेर बहस रहेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी डिस्कस होगा वो कुछ अहम सवालात होंगे। कराची पैकेज से मुताल्लिक बात करूंगी, हारून साहब से बलोचिस्तान पैकेज से मुताल्लिक तफसीलात करने की कोशिश करेंगे, रेकोडेक के हवाले से बात करेंगे और भी ऐसे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपका नॉलेज होना और आप लोगों का जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले हारून साहब, पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास, सबको इंतज़ार था बिल आएंगे, वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लेकर आए, ये बड़ी कामयाबी थी वैसे, लेकिन हुआ क्या हारून साहब, वो एक्सपेक्टेड था? क्या गालिब का शेर है, सुना था कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। 26 आदमी गैर हाजिर हुए अपोजिशन के जी, और कमा अजीब अपोजिशन है भाई। इसको अंदाज़ा होना चाहिए था कि मजमूई तादाद अपोजिशन की ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त 190 अगर वो लोग आ जाते सारे तो नो कॉन्फिडेंस हो जाता। यानी ये तो नहीं है कि इस नो कॉन्फिडेंस की टेक्निकल पोजीशन ये तो नहीं है कि हुकूमत ख़त्म हो जाती, लेकिन अखलाकी साख उसकी इतनी बिगड़ जाती कि उससे मुस्तफ़ी होने के मुतालबे का जवाज़ पैदा हो जाता। अब ये 26 आदमी नहीं आए। इसमें कौन कौन था? इसमें मौलाना फजलुर रहमान के सगे भाई भी शामिल है जो नहीं आए। जी, ये वो मौलाना साहब हैं जो एपीसी करने जा रहे हैं और एपीसी पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो हम इस प्रोग्राम में मसलसल और मतवातर कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं हैं एहतजाजी तहरीक के लिए या हुकूमत को हटाने के लिए। अब इन हाउस तब्दीली जो है वो तो वाज़ेह हो गया, बस सेनेट का चेयरमैन आप हटा नहीं सके जहां आपकी क्लियर मेजॉरिटी है। तो मुश्तरका इजलास में जब पॉलिटिक्स को कहा जाता है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये अजीब अपोजिशन है। एक चीज़ इम्पॉसिबल है, सेनेट का जब चेयरमैन नहीं हटा सके वहाँ हुकूमत की अक्सरियत होगी, असम्बली में तो है ही अक्सरियत, और हुकूमत ऑब्लाइज करने के लिए अपोजिशन के अरकान हमेशा नामजद करती है। ये उसके वो होते हैं कि ये 2 दर्जन आदमी हैं, ये 3 दर्जन आदमी हैं, ज़ाहिर है हुकूमत से काम कराने होते हैं, कोई सड़क बनवानी है, कोई पुल बनवाना है, कोई करना है, तो वो ऐसे ही मौके के लिए हुकूमत 1, 2, 3 दर्जन आदमी को ऑब्लाइज करती है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई उनमें शामिल हैं। अच्छा, वो नहीं आए। अब उनका नया कार्ड क्या है? क्या? वही जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, वकीलों की तहरीक, बार काउंसिल। मैं समझी नहीं हारून साहब, जरा दोबारा। वकीलों की तहरीक। अच्छा, ये कौन प्लान कर रहा है? वो मीटिंग हुई है, मतलब प्लान क्या कर रहा है उसकी सारी खबरें छपी हुई है। अच्छा, वो उसमें मल्टी पार्टी उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ऑल पार्टीज नहीं थी उसमें, जो हुकूमत की हामी जमातें वो तो नहीं थी, अपोजिशन की पार्टियां थी। एक तो उन्होंने ये कहा जजों के इंतखाब का तरीका का इंतखाब सही नहीं है, वो तो एक अलग बहस है, उस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, वो इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। अभी तो जरा इसके ऊपर एक ये है कि नून लीग ने ये फैसला किया है कि इस तहरीक को वो उसी तरह सपोर्ट करेगी, दामे दरमे सुखने, जैसे उसने मुशर्रफ के खिलाफ तो 83% जो सर्वे हो रहे थे, 83% लोग तहरीक उस अभी इस पोजीशन में है ये लोग। अभी तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता। अभी ये क्या सवाल है? बात ये है कि आपके अपने तो आदमी गायब हो जाते हैं।
کورونا میں تازہ ترین صورتحال یہ ہے، جو پیپر چھپا ہے ایک انٹرنیشنل میگزین میں، ریسرچ پیپر جو چھپتے رہتے ہیں، 60% پاکستانی تو ویسے ہی امیون ہو چکے ہیں. اچھا، یعنی انہیں ہوا، خود بخود ختم ہو گیا، اس کے سمٹم ظاہر نہیں ہوئے. اور ہمارا جو ڈیتھ ریٹ ہے اس میں ایوریج 6, 7, 8, 9 ہے. انڈیا میں کیا ہے؟ انڈیا میں تو تباہی پھری ہوئی ہے. 1132 ایک دن میں. اب تک کتنے لوگ وہاں وہ اس کی نظر ہو چکے کرونا کی؟ 84,000. چند سو اوپر ہیں مگر میں تو راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں. اور 80 اور 90 اور 1,000 کے درمیان روزانہ نئے مریض ڈسکور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں 60% امیون ہو چکے ہیں. وہاں صورتحال ہے. اس سے حکومت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ویسے تو خان صاحب ہر وقت کہتے ہیں ہماری اسٹریٹجی سے ہوا، چلیے ہم مان لیتے ان کی اسٹریٹجی سے ہوا. ہارون صاحب دیکھیے کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. وہ ہم نے اس کی سمارٹ، اس کی پالیسی کی حمایت کی تھی کہ آپ کاروبار حیات بند نہیں کرتے، معیشت تباہ ہو جائے گی. انڈیا کی 23% آخری فگر تھا، میرا خیال اب 26-7% سے اکڑ چکی ہوگی. اور امریکہ کی 37% آخری فگر تھا، جو تازہ فگر آئیں گے تو شاید 40% سے اکڑ چکے ہو. ہم تو اس لیے کر رہے تھے، لوگ نے صدقہ و خیرات کیا. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی، ہم بھی دہراتے رہے. علماء بھی، علماء کرام بھی بتاتے رہے. علماء کرام سے ہی سن کے ہم نے سیکھی اور باقاعدہ طب نبوی کے اندر بار بار بتاتے رہے. کے وباؤں کے وہ بھی بیان کیے. اچھا، صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے. انڈیا میں تو یہ ہے نا جی، میں اپوزیشن پہ پھر لوٹ کے آتا ہوں کہ وہ جناب عبد المطلب گئے، وہ حبشہ کے حاکم نے جب خانہ کعبہ پہ نہیں حملہ کیا تھا جی، جناب عبد المطلب گئے کہ میرے اونٹ دے دو. اس نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، آپ عربوں کے سردار ہیں. اور جناب عبد المطلب کا رعب اتنا تھا کہ یہ یعنی عجیب و غریب تاریخی واقعہ ہے کہ کوئی ان کے قریب نہیں بیٹھتا تھا. ذرا ہٹ کے تھوڑے سے، جب وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے تو ذرا ہٹ کے بیٹھتے تھے لوگ. جب وہ گئے، سچ ایک کرزمیٹک پرسن تاریخ میں رہ ہوں گے. عرب کہتے تھے ہم نے دنیا دیکھی ہے، عبد المطلب کی اولاد جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا. تو وہ گئے، انہوں نے کہا میرے اونٹ دے دو. انہوں نے کہا آپ مکہ کے سردار اور میں یہاں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ہیں جی، حرم پہ، اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. انہوں نے کہا اونٹ میرے ہیں، گھر جس کا ہے وہ کر لے گا بندہ، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. بابری مسجد گری ہے، 1,00,000 کشمیری شہید ہوئے ہیں، تو 80,000 مر چکے ہیں. وہ خدا اپنا حساب کر رہا ہے، حساب خدا لے لیتے. ٹھیک ہے جی، بے شک. اب آ جائیں اپوزیشن کی طرف. اپوزیشن کیا کرے گی بھائی؟ لوگ دیکھیے معیشت جو ہے اس میں بہتری کے آثار ہیں. ایک خرابی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کہاں گڑبڑ کا اندیشہ ہے. اور وہ جب یہ کنسٹرکشن کا کام بڑھتا ہے تو اس سے کچھ انڈسٹریز کو ظاہر ہے 30-40 انڈسٹریز کو ٹوٹیاں بھی بن رہی ہیں اور باتھ روم کا سامان بھی بن رہا ہے، اینٹیں بھی بن رہی ہیں، سیمنٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے، لکڑی کے لاکھوں کاریگر جو ہیں وہ مصروف ہو جاتے ہیں. لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ہو چکے ہیں. میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، کل اور پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے میں نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں وزٹ کی ہیں. کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بڑھ گیا تیزی سے. پارلیمنٹ میں انہیں شکست ہو گئی. FATF پہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا. بارگین کرنا چاہ رہے تھے. FATF پہ یعنی وہ قوانین ہیں کہ بھائی منی لانڈرنگ اگر ہوگی تو قابل دست اندازی پولیس ہوگی. یہ انڈیا میں ہے، یہ سوفرائنو سری لنکا میں ہے، بہت سے ممالک میں ہے. یہی FATF کا مطالبہ تھا. ہم بلیک لسٹ میں تو جانے سے رہے، ہمیں تو گرے لسٹ ہماری مجبوری ہے. اور منی لانڈرنگ بہت بڑا ایشو ہے. یہ منی لانڈرنگ پہ بارگیننگ کرنا چاہتے تھے. اور ان کی میں ذہانت کو، فراست کو کیا کو ہم کہیں، عمران خان بڑا سادہ لو ہے، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے نکلے. اور بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ پاس نہ ہو، اس لیے کہ یہ رسک اسٹیبلشمنٹ کیسے لے سکتی ہے؟ کون تو اجلاس ہی نہ بلاتے اگر رسک ہوتا. اچھا
دوسرا ہے وہ وقف والا، وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وقف والا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جتنے وقف ہیں، جس میں مذہبی وقف بھی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں ایف اے ٹی ایف کے پلیٹ فارم سے یہ اعتراض آیا کہ بھائی یہ ویلفیئر کے ادارے بنا لیے ان کے نام پہ، ٹرسٹ کے نام پہ، جیسے جماعت الدعوہ کا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، رشید ٹرسٹ تھا، فلان ٹرسٹ تھا. اب میں نے یہ کہہ رہا کہ یہ ملوث تھے، یعنی ویلفیئر کے ادارے بنا لیے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے روپیہ خطرہ ہوتا ہے، ایک منی لانڈرنگ کے ذریعے، ایک اس کے ذریعے خطرہ ہوتا ہے، ٹیررزم کے لیے استعمال ہوگا. خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے انوالو ہیں، لال مسجد میں ہوا تھا نا جی، یہ نہیں، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ یہ بغیر تحقیق کے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو حکومت کا کام ہے. اب وہ منی لانڈرنگ میں کون ملوث ہے؟ شریف خاندان جو بارگن کرنا چاہ رہے تھے، زرداری خاندان. آپ نے غور نہیں فرمایا دو چیزوں پہ. ایک تو بلاول نے کہا خون کا حساب چاہیے، ظاہر ہے محترمہ کی المناک واقعہ کی طرف ان کا دخل تھا، اور محترمہ کے والد گرامی بھٹو صاحب کا، بھٹو صاحب کا تو مجھے پتا ہے، مجھے گالیاں بہت اس پہ پڑیں گی. بھٹو صاحب نے ایک آدمی کو قتل کرایا تھا اسی کا 74 میں، وہ انہوں نے کسی کو قتل کرایا تھا، اور آج تک یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کئی دفعہ اقتدار میں بھی آئی کہ نہیں، وہ جو آدمی قتل ہوا اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. کم از کم یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں نے اگر نہیں تحقیق، یہ حکومت میں ہے تو تحقیق کر سکتے تھے. رہ گیا محترمہ کا، ظاہر ہے بہت ہی المناک واقعہ ہے. ایک سیاسی لیڈر کو، ایک پاپولر لیڈر کو جس کے کروڑوں ووٹ ہیں، کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے ان کے، والد گرامی بھی تھے نا گورنمنٹ میں، کیا وہ جو جب آپ کے والد گرامی کی حکومت تھی اس کی تفتیش کیوں نہیں کرائی؟ یہی تو سوال ہے. وہ جو لڑکا تھا شہنشاہ نوجوان جو اشارے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، اس کی نگرانی کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ وہ قتل ہو گیا. ایک آپ کے گارڈز میں سے قتل ہو گیا. وہ لوگ جن سے کوئی معلومات ہو سکتی تھی وہ قتل ہوتے رہے. تفتیش کیوں نہیں کرائی؟ سانحہ کارساز کی بھی نہیں کرائی. تو ذمہ دار کون ہے تفتیش نہ کرانے کا؟ خود پیپلز پارٹی. قتل کا جو لوگ مرتکب تھے ان کو تلاش کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ٹانکنا چاہیے تھا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے فلاں لوگوں نے کیا. ٹھیک، عدالتوں کا رجحان بھی اسی طرف ہے. چلے اب تو میں کہتا ہوں نا یہ لوگ نہیں چلے، نہیں، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. نواز شریف سے رابطہ کر لیا بلاول نے؟ وہ بھائی انہیں کوئی استعمال بھی تو کر سکتا ہے. انہیں بکھر میں ایک اجرتی قاتل کو بھیج کے اس کو کیا پتا، اس کو بھیجا گیا وہاں پہ کہ یہ اپنا دشمن ہے اسلام کے، یہ کہہ کے. اور وہ ایک عام لوگ تھے، ان کا کسی سے جھگڑا تھا. وہ جو آدمی برین واشڈ ہے اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو طالبان کو بھی ہو سکتا ہے کسی نے استعمال کیا ہو نہ، اس کے امپیریلزم نے استعمال کیا اس کو. پاکستان میں جو لوگ تخریب کاری کرتے ہیں صرف طالبان تو نہیں کرتے رہے، افغانستان سے بھی طالبان میں تخریب کاری ہوتی ہے، راہ سے بھی ہوتی ہے. ہو نوز. آپ نے تفتیش کیوں نہیں کی؟ اور زرداری صاحب نے کہا میں جانتا ہوں قاتل کون ہے. تو پکڑے کیوں نہیں؟ کمال ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ پکڑتے نہیں. کل انہوں نے یہ لہجے میں اتنے تلخی کیوں آتی ہے جس کو ناسٹی ہونا؟ جی، اس لیے منی لانڈرنگ میں اسٹیبلشمنٹ فرض کیجئے، کرنا بھی چاہے کمپرومائز، عمران خان تو کرنے کون دے گا؟ عدالت میں ہے، ثبوت موجود ہیں. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیے اپنے انہوں نے کیا کیا، جناب شیر شاہ سوری نے کیا کیا. چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. مطلب اگر آپ کون سی زیادتی ہو رہی ہے؟ پنجاب کون سی زیادتی کر رہا ہے؟ اگر تو کر رہا ہے، فرض کیجئے کر رہا ہے، آپ بتائیے جی فلاں جگہ پہ پنجاب زیادتی کر رہا ہے. مثلا گندم کا معاملہ ہے. گندم جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 21 سے 2400 روپے تک ہو گئی ہے. چنانچہ پاکستان سے سمگل ہو کے ایران بھی جاتی ہے، افغانستان بھی جاتی ہے، سینٹرل ایشیا بھی جاتی ہے. اب جب سینٹرل ایشیا والے منگوائیں گے 2100 سے 2400 روپے تک تو وہ 5 سے 3000 روپے کی ہو جائے گی. تو وہ پختونخوا سے کیوں نہیں خرید گئے؟ پنجاب کہتا ہے
کہ بھائی ہمارے پاس ضرورت کی موجود، سندھ کے پاس بھی موجود ہے ضرورت. اچھا اب اس کے لیے خریداری کرنی چاہیے. بلوچستان میں ضرورت کی موجود نہیں ہے، ہونی چاہیے. اس میں مرکز کو بھی ظاہر ہے، مرکز کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب تمام عمر پنجاب کے چیمپئن رہے خادم. اب وہ کہتے ہیں پنجاب جو ہے وہ زیادتی کا مرتکب ہے، بلکہ اشارے سے کہا چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مطلب کیا ہے؟ یا تو میرے نال مکو، نہیں تو میں بھی وہی بلاول کی زبان بولوں گا. بھائی سیاست فرمائیں. عمران خان صاحب کی ویسے گندم کی قیمت میں آپ کو بتا دوں بڑھانی پڑے گی، اس لیے کہ گندم ابھی زمین تیار ہو رہی ہے، اگلے مہینے کے آخر میں کام شروع ہو جائے گا. نومبر کے آغاز میں اس کی بوائی کرنی ہوتی ہے، اس کی پرائز بڑھانی پڑے گی. ان پاپولر فیصلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ورنہ پاکستان سے گندم سمگل ہو کے افغانستان جاتی رہے گی. پاکستان میں بھی پرائز 2400 تک پہنچ گئی ہے، بعض جگہ پہ 2400. چلیے یہ بتا دیجئے آخری سوال پھر بریک کی طرف. ہارون صاحب اے پی سی کے لیے یا جو بھی یہ لوگ طے کر رہے ہیں، بلاول نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا. نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے اور ایک قدر دھویں دار سی سپیچ بھی کریں گے. وہ تو کیا تحریک کو جوش دینے کے لیے ہے، خون گرمانے کے لیے ہوگا، یا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا اس کا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے کھائی ہے. کریں گے تب دیکھیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف پاپولر نہیں ہے. نواز شریف از اے ویری ویری پاپولر لیڈر، مگر وہ جو کرپشن کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کا کیا کریں؟ اور عدالت نے حکم صادر کر دیا کہ آپ آئیں پیش میں. ایک میں تو اشتہاری ہو گئے، دوسرے میں کہا پیش ہو، وارنٹ بھی جاری ہو گئے. اب آتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں آتے تو سیاست خراب ہوتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. آگے سمندر ہے، پیچھے کھائی ہے. فیصلہ ان کا ہے کہ کس جگہ پر جا کر گرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے ملکی سیاست کی بات ہوگی، مزید میں گفتگو کریں گے، مگر انٹرنیشنل پالیٹکس سے اس کی طرف جائیں گے جس میں سب سے جو خاص اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ چائنا اور امریکہ کے مابین چل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، چین اور امریکہ کی کشمکش کی میں طرف بڑھوں گی، مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے ملک سے ریلیٹڈ ہی. ملک کے اندر یہ جو سازشی عناصر ہیں مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ بھائی سیدھی بات ہے، فرقہ واریت جو ہے وہ ایک تو کم عقل لوگ اس میں استعمال ضرور ہو جاتے ہیں. وہ کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ جو پاکستان میں ممالک تخریب کاری کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ میں ہے. اور بات بالکل سادہ ہے، کسی کا نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں کہ جو تو ہے فسادی، اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے اس کو پکڑیں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں جو بھی فسادی ہے. اور جو سیریس لوگ ہیں جو ماضی میں بھی ہیلپ کرتے رہے ہیں، دیکھیں نا ملی یکجہتی کونسل بنی تھی جس میں تمام مکاتب فکر کو علماء شامل تھے، اور جب وہ بنی تھی اس زمانے میں مسئلہ یہ کافی بہتر ہو گیا تھا. چیزیں اپنے عقیدے کو مت چھوڑو اور دوسرے کو مت چھیڑو. اس میں جن لوگوں نے فتنہ شروع کیا اور جن لوگوں نے پھر اس کو بڑھایا، نام میں نہیں لوں گا، سب کو پتہ ہے. حکومت جو ہے اس کو ملحوظ رکھے کہ انڈیا جو ہے یا افغانستان میں جو اس کے مرسنری ہیں یا امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ سی پیک کو ایسی چیز تھوڑی ہے جو آپ کو معاف کر دی جائے. اس لیے اس پہ اس کو لائٹلی نہ لے حکومت، اس پہ سیریسلی راہ نے ہمیشہ کام کیا ہے. ایون بلوچستان میں اس نے ایسے لوگ پیدا کر لیے، تو اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے حکومت کو ذرا چین امریکہ کے حوالے سے. ہارون صاحب دیکھیں جی بہت خطرناک صورتحال ہے. $66 بلین ڈالر کے لڑاکا طیارے تائیوان نے آرڈر کیے ہیں چین کو. چین نے کہا ہے لینڈ نہیں کرنے دیں گے ان طیاروں کو. اچھا، تائیوان میں اترنے نہیں دیں گے ان طیاروں کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جنگ کی دھمکی. وہ بھی جنگ کی دھمکی ہے. $66 بلین اتنا سا ملک ہے
चीन का हिस्सा है, रहा है, वो अलग हो गया। चीनियों का तरीका ये है कि वो जंग में नहीं जाते, अवॉइड करते हैं और इंतज़ार करते हैं, नफसियाती दबाव डालते रहते हैं, अपने मौक़िफ़ के लिए दलाइल देते, मुहिम चलाते रहते हैं। $66 बिलियन के तैयारे क्या करने हैं उन्होंने? इसका मतलब है वो ताइवान उसमें इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, कहा तक जापान भी तैयार है, इंडिया तो खैर बिल्कुल ही तैयार है। और श्रीलंका पे प्रेशर है कि कोलंबो का जो है अपना वो है बंदरगाह है, उसका एक हिस्सा इंडिया को दे दो। अच्छा, अब वो पाकसा साहब जो हैं वज़ीर आज़म, मैं श्रीलंका गया था तो उनके बारे में ये तसव्वुर था, बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने इसके जवाब ये दिया है, वो मनटोटा क्या उस जगह का नाम है, पहले ही एक बंदरगाह वहाँ चीन के पास मौजूद है। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि इंडिया को खुश करने के लिए गाँव कशी पर पाबंदी लगा दी। हालांकि वहाँ 90% से ज़्यादा लोग बीफ खाते हैं, उस पे पाबंदी, अब इंपोर्ट करेंगे करने के लिए। लेकिन चीनी सफीर को बुलाया, उसके साथ गोल्फ खेला और एक मल्टी बिलियन, पता नहीं 10 बिलियन का है, 20 बिलियन का है, 50 बिलियन का शहर जो वो कोलंबो के साथ आबाद करना चाहते हैं। कोलंबो छोटा सा शहर है, बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, सारा श्रीलंका एक बाग की तरह है, बारिश होती रहती है। उस पर तबादला ख्याल किया, मतलब ये है कि हम नहीं चाहते। मालदीव में पहले बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, बरतानिया उनके साथ है, इसलिए खुदा करे मेरा अंदाज़ा गलत हो, मगर ट्रंप के इलेक्शन से पहले इंडिया ताइवान पे हमला कर सकता, चीन ताइवान पे हमला कर अपनी फ़ौजें उतार सकता है, क्योंकि उसका हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप उकसा रहा है इंडिया को। भाई उस हाइट पे 17,000 फुट की हाइट पे सिख फौजियों को भेज दिया, सिंस दे आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव गुड सोल्जर्स। अब वहाँ से वो उनको पंजाबी गाने सुना रहे हैं, चीनी पे ऐसे काइयाँ हैं, और कह रहे हैं कि वो सिखो, अकल करो, -40 हो जाएगा चंद दिनों में, क्या बनेगा, तो जिंदा कैसे रहोगे? दूसरा वाकया ये हो रहा है कि चीन जहां आके बैठ गया है, वहां से सियाचिन का रास्ता रोका जा सकता है। ठीक है, सियाचिन के लिए सामान भेजना मुश्किल हो जाएगा। हिंदी गाने भी उन्हें सुना रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ यार अपने घरों को जाओ, क्यों मारे जाओगे? अच्छा, अब इसमें अंदेशा क्या उभर रहा है? ये तो चीन और उसकी जो कशमकश है, ट्रंप साहब अपनी कैंपेन किसके खिलाफ उठा रहे हैं? चीन के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। काले सब नाराज, मुसलमान सब नाराज, पाकिस्तानी खास तौर पे, इसराइल को जो वो अपने तस्लीम कराने के लिए दबाव है, उसकी वजह से आलम इस्लाम सब, सारी दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो सब नाराज। अब वो अपनी वही मोदी वाली पॉलिटिक्स करेंगे, अमरीकी हिंदुत्व समझ लें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इस सिचुएशन में मैंने वो जनरल असलम हारून साहब कहते हैं, हारून असलम नाम है या, हाँ हारून असलम, कि अखबार नवीस हर चीज़ पे अथॉरिटी के साथ राय देते हैं। वो उनमें इल्म होना चाहिए कि सब लोग सोचे समझे बगैर राय नहीं देते, पहले माहिरीन के पास जाते हैं। जब माहिरीन अगर किसी चीज़ पर मुत्तफिक हों, मैं कई मुमताज़ दिफाई माहिरीन से मिला हूँ पिछले चंद दिनों में, उनका कहना ये है कि तवज्जो हटाने के लिए, और वो अब जो हीरो बना हुआ है मोदी, वो दाखिली मसाइल तो हल कर नहीं सकता, अब चीन से तो लड़ नहीं सकते। चीनी तो ना सिर्फ ये कि कोई इलाका वापस करने के लिए तैयार नहीं है प्यांगयांग झील के ऊपर, वो कह रहे हैं जो 4 ये चोटियाँ ये वापस करो और मुतनाज़ा इलाके में इनको यानी जो होती है गश्त करने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा जगह तो वो नहीं छोड़े। तवज्जो हटाने के लिए इंडिया क्या कर सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दिफाई माहिरीन कह रहे हैं, मैं जिनसे मिला हूँ और जिनकी ज़हानत पर और जिनकी दयानत पर, जिनकी एतदाल पर मुझे भरोसा है। कराची में प्रॉब्लम कर सकती है राह का नेटवर्क। अच्छा, 4 करोड़ रुपए माना अब भी अल्ताफ़ हुसैन को पहुँच रहे हैं, जरदारी साहब का उनसे रब्ता है। अल्ताफ़ हुसैन से जरदारी साहब का रब्ता है? अच्छा,
بلوچستان میں سرگرمیاں تیز کی جا سکتی ہیں، اور مجھے ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ جو لانگا جس کو سکھ کہتے ہیں، یہ جو گردوارہ ہے جناب گرو نانک کا جو جہاں انتقال ہوا، ان کا مقدس مقام ہے، کہ وہاں پہ کچھ سرگرمی دیکھنے میں آئی ہے انڈیا کے پرلے طرف، یہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ شرارت انڈیا کر سکتا ہے، سوچ وہ پچھلے 20 سال سے رہا ہے، ڈرتا ہے، جب بھی کوشش کی تو نتیجہ تو اس کا 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے۔ لیکن ہارون صاحب حکومت کے لیے بڑا ٹف نہیں ہو جائے گا؟ اپوزیشن بھی ان کے اگینسٹ کھڑی ہو رہی ہے، ادھر سے بلوچستان اور کراچی کے اندر بھارت بھی۔ ہماری جو فوج ہے نا، دیکھیں اگر چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا موقف درست ہے، ہم ان پہ کوئی حملہ نہیں کر رہے، وہ کشمیر میں قتل عام کر رہے ہیں، ان کا کوئی کیس نہیں ہے دنیا میں پیش کرنے کے لیے۔ ہر پروگرام میں ایک دفعہ چیخ کر میں کہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤ، یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، پاکستان میں تخریب کاری کر رہا ہے، افغانستان سے تخریب کاری ہو رہی ہے، ایران کی زمین استعمال ہو رہی تھی جو اب نہیں وہ کرنے دیں گے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تیارمنٹ، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اصول یہ ہے، اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے۔ ادھر اتنے سے آدمی تھے میجر عزیز بھٹی کے پاس لاہور میں، یہ ساتھ ہی ہے نا جہاں بیٹھے ہوئے، اکھاڑ پچھاڑ دیا، اور سیالکوٹ میں نے 100% یقین تھا کہ وہ داخل ہو جائیں گے، لاہور میں بھی نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ توجہ دلائیں تو توجہ دلا دیں، باقی یہ وہ ہم سے ظاہر ہے، معلومات بھی ان کے پاس 100 گنا زیادہ ہیں اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے، اور انہوں نے تیاری کی ہوگی جب انڈیا نے جب کبھی کوئی گڑبڑ کی ہے، لیکن اندیشہ موجود ہے، خاص طور پہ کراچی میں بہت اندیشہ ہے، اور اس پورے ملک سمیت، لیکن خاص طور پہ کراچی کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ ہارون صاحب ہمیشہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیوں اپنا برٹش، امریکن، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الطاف حسین کو اب تک کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے؟ پاکستان کے اس کے گھر سے پیسہ نکلا، منی لانڈرنگ کا پھر ایک کیس ہوا ہے، وہ ایسٹس کا بھی کیس ہے، عمران فاروق کا بھی ہے، اس کو کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے؟ اچھا، ویسے ماسٹر سے ہارون صاحب کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ نامور ایسے لوگ ابھی موجود ہیں پاکستان کے اندر جو الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں، جناب والا جو ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے، اس کے لیڈروں کا الطاف حسین سے بعض کا رابطہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کے اوپر بھی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا پالیسی اختیار کرتی ہے۔ ہارون صاحب، ریپ کیس جو موٹر وے کا سانحہ ہوا، اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اتنے دن گزر گئے، مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوا، مرکزی ملزم کیسے گرفتار ہوتا؟ کیوں؟ 12 بجے فورینزک لیبارٹری میں جو رپورٹ تیار ہوئی، وہ حکومت سے پہلے، مجھے نام معلوم ہے، چینل سب کو معلوم ہے، میں نہیں لینا چاہتا، آداب کے خلاف ہے، پہلے ایک رپورٹر کو دی گئی، پھر حکومت کو دی گئی، کیسے وہ گرفتار ہو جاتا؟ بھائی 1 بجے تو خبر چل رہی تھی ایک چینل پہ، جب ایک چینل پہ چلتی ہے دوسرے چینل اس کے چند منٹ بعد چلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ چلانی چاہیے تھی؟ تصویر بھی دے دی، کیا لیک ہونی چاہیے تھی ہارون صاحب؟ تو بھائی لیک ہونی چاہیے تھی، یہ اتنا بڑا جرم ہے یہی تو کہ آپ اس کو بگا رہے، اس کی تصویر بھی دے دی، رپورٹ بھی دے دی، نام بھی بتا دیا۔ یہ 6 گھنٹے کا کام ہے یہ معلوم کرنا کہ یہ وہاں کس نے کیا، ویسے مجھے اندازہ ہے، لیکن ظاہر ہے حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، ٹی وی کا کام نہیں ہے، جو غلط حماقت انہوں نے کی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرے آدمی کا نام بھی مجھے معلوم ہے جس نے کل اپنا سوشل میڈیا پہ چھاپے سے 1 گھنٹہ پہلے تمام تفصیلات لکھ دیں، تمام تفصیلات لکھ دی، فلاں ڈی ایس پی، اس کے اتنے ساتھی، وہ جائیں گے قصور میں فلاں جگہ چھاپا ماریں گے، 1 گھنٹہ پہلے چھاپے سے۔ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے آدمی بھی موجود ہیں پولیس میں دھڑے بندی بھی ہے، لیڈرشپ کے ساتھ بعض لوگ تعاون بھی نہیں کر رہے، پولیس میں جرائم پیشہ بھی ہیں کچھ، ایک تو ہے نا خامیاں ہیں، کام نہیں کرتے، چھوٹی موٹی رشوت لے گئے، جرائم پیشہ، ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، قبضہ گروپ بھی ہیں، پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، اور آج کل خوب چمک رہا ہے۔ کوہین نہیں ہے پولیس میں،
اس کو کیوں نہیں پکڑا جس نے خبر دی تھی؟ وہ تو زیادہ ان سے لگتا ہے کہ اور یہ دوسرے کو پکڑیں. اس میں نے ایک دفعہ ایک بہت ہی اہم آدمی سے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہا تھا کہ جرائم پیشہ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر، انجینئر یا جرنلسٹ یا ادیب یا شاعر نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس پہ اپنے کارروائی کی تو میڈیا ناراض ہو جائے گا. وہ میڈیا ناراض ہوگا اگر میڈیا پہ پابندیاں لگائیں گے، اگر میڈیا پہ دباؤ ڈالیں گے، جبر کریں گے، تنگ کریں گے تو میڈیا تب آپ کے خلاف ہوگا نا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ چھاپے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنا وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ اطلاع دے رہا ہے، چاہے جہالت کی وجہ سے دے رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا اس کی انٹینشن یہ ہو کہ مجرم بھاگ جائے، لیکن اس جہالت کا تو اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا. آپ نے اطلاع دی، دونوں دفعہ وہ بھاگ گیا. پھر اس میں پولیس کے ملوث ہونے کا اس کو کس نے بتایا؟ سوشل میڈیا پہ اس نے ڈال دیا. تو ہے پولیس میں کوئی آدمی ہوگا، آبویس ہے نا، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو پکڑے کیسے جائیں؟ دیکھیں نا وہ تو اس لیے پکڑا گیا، شفقت نام ہے اس کا. جی شفقت. اس کا تو چونکہ کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا نا، وہ تو ایک لائق انسپیکٹر نے جب وہ سسٹم میں سے نمبر ٹریس کیے کہ اس آدمی کو کس کے کالے ہیں، عابد ملی کو، تو اس میں 2 کالے تھی، واقعے سے پہلے بھی، واقعے کے بعد بھی، اور کچھ انکشاف و وقار وہ لڑکے نے کیے. اچھا، تو اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، کچھ انکشافات وقار رکھے. جی آگے چلیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، لیکن لاسٹلی بتائیں اس کا ہوگا کیا؟ حکومت کو کچھ تو کرنا پڑے گا. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، نہیں کی، اب ہم اس میں کیا کریں؟ بس چلیں ڈبل تنخواہیں کر دی، اصلاح نہیں ہوئی تو کیا بات ہے، تنخواہیں ڈبل ہو گئی ہیں. کسی ملک میں عدلیہ اور پولیس کو ٹھیک کیے بغیر نہ کبھی امن قائم ہوا ہے، نہ کبھی معاشی ترقی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ میں. اب یہ فکرہ میں کتنی دفعہ کہوں، 2-4 ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں پچھلے 20 سال میں، لیکن سننے والوں کے ہارون صاحب ابھی بھی کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. چلیے ٹھیک ہے، اس کا دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کری. کچھ ایسے معاملہ صاحب جس کا مجھے فالو اپ بھی چاہیے، 1 بائی 1 لیتی ہوں، پھر میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی. ابھی سب سے پہلے تو مجھے ڈراپ کا فالو اپ دینا. ڈراپ کا کیا ہوا؟ آپ اتنی بریکنگ ہیں چیزیں، اس کے اوپر کیا عدالت نے فیصلہ کر دیا، اختر حسین صاحب کو برطرف کر دیا، اور ان کو کچھ آتی ہے، عبید اللہ ہیں، ایک وہ ہیں اپنا عاصم ہیں، اور ایک اور صاحب ہیں. اس کو نوید کے طور پہ سمجھیں. تو اختر حسین صاحب جو ہیں ان پہ الزام کیا ہے جو عدالت نے ان کو برطرف کیا؟ الزام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2001 میں ان پہ کیس ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو گئے. یہ اسٹیبلش کر دیا گیا فوت، وہ زندہ تھے. یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ وہ 2004 میں پھر کیس ہوا، پھر انہوں نے اسٹیبلش کر دیا بہت ہو گئے، اور وہ زندہ تھے، اور وہ 17 سے 19 گریڈ میں پہنچے. ان پہ الزام ہے، ینگ فارماسیوٹیکل ایسوسیشن الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ایک مافیا تشکیل دے رکھی ہے. عامر کیانی گئے، وہ ہر وزیر کو گھیر لیتے ہیں. اپنے ظفر صاحب کیا پورا نام تھا، وہ بھی گئے، ظفر مرزا. مگر اس مافیا پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جس نے ایسے ایسے کمالات کیے ہیں کہ نگران حکومت سے اجازت لے لی ضروری دوائیں منگوانے کی، ٹھیک ہے، لائف سیونگ ڈرگز کی اجازت لے لی، اور جناب علی 470 دوائیں منگوانے لگے. نکلا کیا؟ $85 ملین ڈونیشن ملی. وہ جو ہیں انٹرنیٹ والے، کیا ان کا نام ہے، انہوں نے دی جس سے 10 ہسپتال بن سکتے تھے. اس کی انڈیا سے ویکسین منگوا لی جو اپرووڈ ہی نہیں تھی. شیمپو بھی تو آئے نا ہارون صاحب. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز 50 کے قریب لوگ ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جس سے ان کی ساز باز ہے، الزام ہے مبینہ طور پہ، اور ان کی ہر بات مان لی جاتی ہے، اور ایک نیا طریقہ نکالا گیا. چلیے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے وہ نیا طریقہ بھی جانیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی پیکج کے حوالے سے خصوص طور پر بات ہوگی. بلوچستان کے لیے جو پیکج ہے اس سے حوالے سے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। ड्रैप से मुतालिक बात हो रही थी, नया तरीका आपको हमारे साथ शेयर करने वाले थे हारून साहब। देखिए, बजाय दवाई के रजिस्ट्रेशन के, यानी देखा जाता है कि ये दवाई जैसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है वगैरह वगैरह। एक अजीबोगरीब एक चीज़ बनाएगी, इनलिस्टमेंट, यानी एक फहरिस्त बना दी जाएगी, उसमें अब हज़ारों दवाइयाँ, बाद लोग तो 20,000 दवाइयाँ हैं। यानी दवाई अगर इंडिया में सस्ती मिल रही है, इंडिया से नहीं आप मंगवाना चाहते, दुबई से मंगवा लें, उसका लेबल बदल दें, कहीं से भी मंगवा लें, तो इम्पोर्ट दवाइयों की जो है वो बढ़ती चली जा रही है और एक्सपोर्ट कम होती चली जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है और पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी दवाएं बनती हैं। तो 2005 में 15 करोड़ कोई 61 लाख रुपए से एक लेबॉर्ट्री बननी थी 2005 में। वो 15 करोड़ तो खर्च हो गए, लेबॉर्ट्री पता नहीं कहाँ। 15 करोड़ खर्च हो गए। हाँ, ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दवाओं की कीमतें कितनी बड़ी हैं। जब हटाया था अमर कैनी को तो इमरान खान ने कहा था 72 घंटे में दवाओं की कीमतें कम होनी चाहिए। कम होने की वजह आपको पता कितनी बड़ी हैं? जरा बताइए। बाद दवाओं की कीमतें 400% बढ़ी हैं, 4 गुना तक। और ऐसी दवाएं भी हैं कि जो आम दवा है, वो जो लिस्ट का फार्मूला है, जो 100 रुपए में मुहैया हो सकती है, ये मैंने पूछा है फार्मासिस्ट से, कितने में दवा साजों से पूछा है, वो अप टिल 6,000 रुपीज बिक रही है। कुछ दो ऐसी चंद हैं, मगर अब जिस आदमी का, जो एक आदमी खुशहाल है और जिसके, या नहीं भी है, मिडिल क्लास का है, गरीब है, उसके बच्चे की जान खतरे में, वो तो यही सोचेगा ये 6,000 रुपये वाली दवाई मैं ले लूँ, हालांकि वही दवाई 100 रुपये में मिल सकती है। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये ऑडिटर जनरल ने बहुत पहले इस पे एतराज़ात किए कि कार्रवाई की जाए। वजीर चला जाता है, फिर दूसरा वजीर भी चला जाता है, माफिया वहीं अब तीसरा। माफिया इज वेरी मच देयर और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। भाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि ये नंबर आपको लेना पड़ेगा दवाई का, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका बार कोड जी, वो मेंशन उसके 15 पैसे आप पे करेंगे। एक दिन में 1 करोड़ दवाएं बिकती हैं, 2 करोड़ दवाएं बिकती हैं, 3 करोड़ दवाएं बिकती हैं। मसलन बहुत से लोग हैं, कोई 1 करोड़ के करीब तो ऐसे लोग होंगे जो हर रोज कोई दवाई खाते हैं, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती है, किसी ना किसी। ये इन्हीं लोगों की बनाई हुई अपनी कंपनी है जिससे बारकोड जारी होता है और उस पे आप वो। अच्छा, इनमें ऐसे लोग हैं, इनमें एक ऐसे साहब भी हैं जिनकी पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री है दूसरे नाम से, इंडिया में भी है, चीन में भी है, तुर्की में भी है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल्ली न जाने। ओ भाई, अदालत ने हुक्म दिया है कि तहकीकात की जाए। हम तो 2 महीने से फरियाद कर ही रहे थे। अब दूसरे अखबारात भी शामिल हो गए उसमें, दूसरे चैनल भी कहीं ना कुछ खबर दे रहे हैं। ये हमने, आपको याद होगा, 2 महीने पहले शुरू किया था थी कि इसको देखें। भाई, ये एक बहुत बड़ी माफिया है और ये इनके पास हर बैग है, पैसे हैं, जिसको चाहे। अच्छा, अय्यार हैं, बेशुमार लोगों से उनके बारसूख लोगों से मरासम है। ओ भाई, इस माफिया को इमरान खान साहब खत्म करें। और करें कैसे करें? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अपनी चाय से करें, एक्सपर्ट से पूछें। लेकिन या तो 2-4 आदमी ऐसे हों नैब के जो ये कर सकते हो, इस वक्त FIA में चंद अफसर बहुत अच्छे हैं, या आप GIT बनाएं, कुछ करें। अगर ये इल्जामात दुरुस्त, अदालत का फैसला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब भी वहाँ माफिया के लोग, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन कहती है, अब भी वहाँ लोग बैठे हुए हैं जराइम पेशा, और वो कहते हैं कि इनकी आमदन का अंदाज़ा जो है वो 15 अरब रुपए माहवार से कम नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकता है जब दवाओं की कीमतें इतने बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि एक दवाई एक आदमी 6,000 रुपये की नहीं, अब दूसरे पहलू पे आ जाए, ख़रीद नहीं सकता। वो जो उसका बाप या भाई या बीवी या बेटी या बहन, उसकी बच्चा फौत हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अक़दाम कत्ल का पर्चा होना चाहिए। फिर जाली दवाएं,
اس لیے کہ جب دعاؤں کی انلسٹمنٹ اس طرح ہوگی تو وہ سستی دوائیں منگوائیں گے نا. بلانی چھوڑ دی بعض کمپنیوں نے. انڈیا کا ٹھپا لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا, دبئی سے منگوا لی. اب اس میں بیسن ہے یا دوائی ہے یہ کیا پتا ہے, یہ اس کا چاول کا پاؤڈر ہے. آپ کی ساری گفتگو کے بعد ہارون صاحب صرف ایک ہی لفظ ہے میرے پاس, ایک ہی لائن ہے, سنتا جا سر دھنتا جا. جو حالات ہے میں سمجھتی تھی شاید آئی پی پی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے, یہاں تو ملک کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہم. دیر آر کارٹلز جو پوری ماش کی دال خرید لیتے ہیں, پورا چنا خرید لیتے ہیں, یا پوری مونگ کی دال خرید لیتے ہیں, یا مسور کی خرید لیتے ہیں. اس کے بعد وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں. میں نے اس کا ایک دفعہ سروے کیا تھا کہ جو چنا بازار میں 150 روپے, 3 سال پہلے کی بات ہے, 2 سال پہلے کی بک رہا ہے, اس کی قیمت دراصل 90 روپے ہے. جب وہ مارکیٹ سے اٹھایا گیا تھا تو تقریباً 70 روپے سے اٹھایا گیا تھا. اچھا بھائی 15-20% 25% ہی منافع ہوتا ہے نا. مگر جب خان صاحب خود کہتے ہیں کارٹلز, گینگز, مافیاز, تو ایک آدھ تھوڑی ہے. اچھا چلیے بعد میں دشواریاں بھی ہوتی ہیں, بتدریج ہوتا ہے. اس میں کیا دشواری, اس میں عدالت حکم دے چکی ہے. آگے چلیں. ٹھیک ہے چلیے ہارون صاحب آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم کی آپ نے بات کی, بلوچستان کے لیے پیکج کی اناؤنسمنٹ تھی. پیکج میں ملے گا کیا کیا, کہاں پر ہوگا, کیسے اطلاق ہوگا اور کیا خوشخبریاں آئیں گی؟ دیکھیں یہ بیسیکلی مکران ڈویژن کے لیے, گوادر, پشنی, یہ جو علاقے ہیں اس کے ساتھ نقشہ مجھے لانا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی. اچھا, کیونکہ اس علاقے میں ٹیررزم زیادہ تھا, راہ کی ایکٹیویٹی زیادہ تھی, دور دراز تھا, آبادیاں تھن تھیں. یہ بیچارے بہت پیچھے رہ گئے. چاہیے تو سب سے زیادہ پانی ہی ایک عام آدمی کو, نوکریاں پہلے سب سے زیادہ کیا چاہیے, نوکریاں چاہیے, روزگار چاہیے. وہ سنجیدگی جب وہ قاسم سوریو نے کنونس کرتا رہا, عمران خان صاحب کنونس ہوئے, وہ بلوچستان گئے, بریفنگز لی, چیف منسٹر سے ملے, پھر آتے ہی اسد عمر صاحب سے کہا کہ بھئی آپ جائیں قاسم سوریو کے ساتھ. پھر اس پورے علاقے میں گھومے پھرے, انہوں نے کچھ کافی واضح بیانات بھی اس پہ دیے ہیں اسد عمر صاحب نے. 50 ارب روپے کا پیکج ہوگا. ٹھیک ٹھیک, کراچی کے لیے ہے 1100 کا. اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اتنا روپیہ فراہم کہاں سے ہوگا. بہرحال فراہم تو کرنا ہی ہوگا, اس سے چارہ نہیں ہے. وہ تو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں کم از کم $10 بلین خرچ 12 بلین ڈالر خرچ کرنے ہوں گے. 10 کا فگر اس وقت آیا تھا جب 144 روپے ریٹ تھا. ٹھیک ہے, اب تو زیادہ ہو گیا, $11 بلین کم از کم خرچ کرنے پڑیں گے. کیونکہ کراچی میں تو 60% علاقہ ایسا ہے کہ جس پہ بلدیہ کا اختیار ہی نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے, آدھی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. کراچی الیکٹرک کے بارے میں آج میں نے کسی سے بھی پوچھا کراچی فون کر کے کہ کراچی الیکٹرک اگر برقرار رہتی ہے اور یہی طرز عمل اختیار کیے رکھتی ہے تو کیا کبھی بجلی کا مسئلہ حل ہوگا؟ سب لوگوں کا جواب ہے نو کوسچن. انہوں نے صرف زرداری صاحب انویسٹمنٹ نہیں کی ہے, ان کے موجودہ حکومت سے بھی تعلقات ہیں. کہ کراچی الیکٹرک کا سربراہ کہتا ہے میری عمران خان صاحب سے بھی نیاز مندی ہے, میں ان سے بھی ملتا رہتا ہوں. اب یہ اس کا دعویٰ ہے, مجھے نہیں پتا اس میں صداقت کے. وہاں تو گیس کے بھی بڑے مسئلہ ہیں. اچھا جی, پانی تو کھڑا ہو گیا ڈیفنس تک میں. اب یہ ادارے ہیں, 20-25 ادارے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, بلدیہ کو اختیارات دے نہیں رہے, بلدیاتی ادارے تو بنا نہیں رہے. اور پیسے اگر آپ نے دے دیے پیپلز پارٹی کو تو بس اس پہ کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. بھائی یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے, اسی کا کنٹرول ہونا چاہیے. 2 کمیٹیاں ہیں اس وقت, ایک حکومت کی طرف سے ہے, ایک صوبائی حکومت کی طرف سے. کمیٹی کام شروع کرے گی, نالے صاف ہوں گے, ہونے شروع ہو جائیں گے جب نکاسی آپ کے وہ جو واٹر ٹریٹمنٹ کے وہ ہیں وہ ان پہ, جب K4 پہ واقعی کام شروع ہو جائے گا, جب گرین لائن پہ اور ٹرانسپورٹ کے 40 ارب روپے میں, 40 روپے کا ڈالر تھا, 40 ارب روپے میں چین سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا نعمت اللہ خان کا. ٹرین بننی تھی کراچی کے لیے, ٹھیک ہے, 1 روپے کے بغیر. وہ چینیوں نے بنانی تھی, انہوں نے وصول کرنے تھے. شوکت عزیز نے نہیں بننے دی, وہ بینکوں کے مفادات اسے عزیز تھے کہ کاریں
اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز پہ سفر کرتے ہیں؟ چنگچی پہ. ایک بس کے لیے، ایک سیٹ کے لیے 45 شہریوں میں مقابلہ ہوتا ہے. ممبئی میں یہ 12 ہے. دنیا بھر میں مسئلہ ہمیشہ ٹرین سے حل ہوا ہے اور بسوں سے حل ہوا ہے. ایک بس میں 50 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 50 سے 70 اور 20 کھڑے ہو جاتے ہیں، 30 کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا کار جو ہے وہ تو ایک آدمی کو لے کے جائے گی، 2 کو لے جائے گی. عام طور پہ تو ایک ہی آدمی اکیلا کار میں جا رہا ہوتا ہے. چلیے میکسیمم 4 لوگ، 2 پیچھے 2 آگے. کاروں سے وہ بن چکی ہوتی. اگر شہباز شریف صاحب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو جو وہ قرضہ دے رہے تھے 0.2%، 0.2% سود ہے ہی نہیں. یہ تو مینجمنٹ کاسٹ بھی نہیں ہے. جی 2012 میں لاہور کی ٹرین مکمل ہوتی، اس میں کمرشل ادارے بنتے، وہ اس سے آدھی سے بھی کم قیمت پہ بنتی. فرانس اور جرمنی کی 2 اعلیٰ ترین کمپنیاں اسے بناتی. اس میں بالکل 300 روپے خرچ نہ ہوتے. انہوں نے روک دیا. بھائی مسائل جب آپ حل کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتے اور کرپشن ہے، بہرحال کراچی کے بغیر تو پاکستانی 12 سے 15% پیداوار کراچی میں ہارون صاحب لاسٹ 2 منٹس ہیں. چلیے ہارون صاحب، ہر جگہ پر تنقید سی، مگر اس وقت پاکستان اور جو قانونی ٹیم نے کام دکھایا ریکارڈ کے اوپر، ان کے اوپر یقینی طور پہ یہ قابل ستائش ہے. ظاہر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. $500 ملین میں، کتنے میں؟ $500 ملین میں زرداری صاحب نے ریکارڈ کا ٹھیکہ دے دیا تھا. وہ تو جس آدمی کو بہت تنقید کی جاتی ہے وہ اس کی غلطی اپنی جگہ. اعظم سواتین اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اسلم رئیسانی، ٹھیک ہے، اس میں خاکسار نے بھی تھوڑی سی خدمت جتنی ایک جرنلسٹ کر سکتا ہے چھوٹی موٹی کی تھی. کچھ چیزیں لکھی تھی، کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا، کچھ شور شرابہ کیا تھا، کچھ لوگوں سے ملا تھا. مجھے اعظم سواتین نے کہا کچھ ہیلپ کرو. وہاں سونا ہے کتنا؟ مختلف اندازے ہیں. $500 بلین سے لے کے $1000 بلین تک پاکستان کے مستقبل کا اس پہ انحصار ہے. اور وہ عدالت نے روک دیا. مگر اب وہ آپ کو پتہ ہی، ہمارے چیف جسٹس صاحب جو فیصلے کرتے تھے، اسٹیل مل کا بھی اسی طرح کیا تھا، تو ڈھنگ سے نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ رک گیا ہے. آپ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو دیں، کوئی دوسری کمپنیوں کو ساتھ ملا کے دیں. مطلب وہاں پہلے بھی جو سونے کی ہماری کانیں ہیں وہ لوٹی گئی ہیں. اس سے یہ بڑے مشکل پروجیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر $10 بلین کی آمدن وہاں سے شروع ہو جائے اور یہ افغانستان میں امن ہو جائے تو $5 سے $10 بلین یہاں سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور سمگلنگ ایران اور افغانستان کو رک جائے اور FBR ٹھیک ہو جائے تو ہم خوشحال قوم ہیں. ہم بدحال نہیں ہیں، بدحال نہیں ہے. بہت ہمیں بدحال بنایا گیا ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.